मोहतरम सामीन और सामियात, पर्दा नशीन माँ और बहनों और नौजवान भाइयों, छोटे बच्चों, मैंने आप हजरात के सामने सूरह हश्र की आयत नंबर 18 मैंने आपके सामने पढ़ी है। जिसे कि आयत करीमा को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज इस जुमा में जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है कि फ़िक्र आखिरत कैसे पैदा करें। फ़िक्र आखिरत हम और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर कोई शख्स अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने में लगा हुआ है। हर एक के इंसान दुनिया के अंदर आ रहा है और अपनी ज़िंदगी जितनी अल्लाह ने उसकी लिखी है वो ज़िंदगी गुजार के चला जा रहा है। क्या इस दुनिया में आने का वाहिद मकसद यही है कि इंसान अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चला जाए? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़िंदगी से उससे कुछ मुतालबा किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये दी हुई ज़िंदगी, इस ज़िंदगी का एक एक लम्हे का मुझसे और आपसे हिसाब होना है। एक एक लम्हे के बारे में पूछा जाना है कि मैंने आपको 50 साल जिंदगी दी थी, 60 साल जिंदगी दी थी, 70 साल जिंदगी दी थी, तूने इस जिंदगी में अल्लाह की बंदगी में लगाया या किस चीज में लगाया? ये दुनियावी जिंदगी, जिस जिंदगी को इंसान ये समझता है कि जवानी तो अय्याशियों में गुजार देंगे, जवानी तो अपनी मनमानी जिंदगी में गुजार देंगे, और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो हम मस्जिदों को पकड़ लेंगे या दीन के काम में लग जाएंगे या दीन के और बहुत सारी नशर व इशाअत में लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लायो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह की खशियत अपने अंदर पैदा करो। तुम जहां कहीं भी रहो, चाहे अंधेरे में हो, चाहे उजाले में हो, चाहे अपने कंपनियों में हो, चाहे कारोबार में हो, चाहे मामलात में हो, जिस जगह भी तुम रहो, इत्तक़िल्लाह इत्तक़िल्लाह। आप देखें कुरान में हर मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, कई ऐसे मकामात जहां पर अल्लाह सबसे पहले हुक्म देने से पहले तक़वे की बात करता है। वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान के अंदर अगर अल्लाह का डर आ गया तो उसके बाद इंसान मुत्तकी बन जाता है और उसे दीन की चीज़ों में अमल करने में आसानी हो जाती है। जब इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह की खशियत आएगी, अल्लाह से डरने लगेगा कि मैं फला गुनाह करूंगा तो अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैं फला गलती करूंगा तो अल्लाह मुझसे उसके बारे में सवाल करेगा। हर माँ ये सोचेगी कि मैं फला गलती करूंगी, मैं नमाजें छोड़ूंगी, मैं दीन के कामों को छोड़ दूंगी, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा। उसे आखिरत की फिक्र उसके अंदर पैदा हो जाएगी। जब अल्लाह का डर आ जाएगा तो दूसरा काम क्या करना है? वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि हर नफ्स को ये देखना चाहिए, हर नफ्स को ये गौर व फिक्र करना चाहिए कि कल के लिए उसने क्या तैयारी की। क्या हम और आप सोचते हैं, क्या हम और आप गौर व फिक्र कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी से कितने अय्याम चले गए, हमारी जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा गुजर गया, उसके बावजूद भी हम दीनदार नहीं बन सके, उसके बावजूद भी हमारे अंदर ईमान नहीं आ सका, उसके बावजूद भी ना तो हमारा चेहरा मोहरा लिबास दीनी लिबास नजर आता है, हमारे अंदर तक़वा अल्लाह का डर आखिरत की फिक्र क्यों नहीं पैदा हो रही? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हर नफ्स को यह देखना चाहिए कि कल के लिए उसने क्या तैयारी की है। कल से मुराद आखिरत है। आखिरत, फिक्र आखिरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन उजागर करता है ताकि हर शख्स के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए। यह आखिरत की फिक्र एक ऐसी फिक्र है कि इंसान को अल्लाह के से करीब कर देती है। आखिरत की फिक्र ये इंसान को रब से करीब कर देती है ताकि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाला बन जाए, अल्लाह को खुश करने वाला बन जाए, अल्लाह की रज़ाजोई करने वाले काम करने लग जाए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। जब आखिरत की फिक्र आएगी फिर अल्लाह का डर पैदा होगा। अल्लाह ने 2 मरतबा तक़वे की बात कही, क्यों? ताकि इंसानों के अंदर अल्लाह का खौफ रहेगा, अल्लाह का डर रहेगा तो आखिरत की फिक्र भी उन्हें सताए रहेगी, आखिरत की फिक्र भी उन्हें सता कर रहेगी। और फिर आगे इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ भी तुम अमल करते हो, चाहे वो अंधेरे में हो, दिन के उजाले में हो, चाहे जहां कहीं भी रहो, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है।
اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ تم نے کون کون سے ایسے اعمال کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ اعمال تم نے کیے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ آئیے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سورہ منافقون کی آیتیں، جن آیات کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان سے مطالبہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے جو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، تمہیں کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ آج دنیا میں انسان کس کے لیے کوشش کرتا ہے؟ انسان کی تگو دو، انسان کی محنت، انسان کی کدو کاوش اس لیے ہے کہ بھئی میری پراپرٹی بن جائے، یا میں سکسسفل انسان بن جاؤں، میں کامیاب شخص بن جاؤں، اور پھر دوسری فکر پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے۔ ہر ایک کے اندر اللہ نے ایک ایسا نفس رکھا ہے کہ انسان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پوری دنیا مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، نہ پڑھا لکھا ہو، ہر کوئی شخص مال کا دیوانہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ دنیا میں دو چیزیں فتنہ بن جائیں گی، دو چیزیں فتنہ بنیں گی۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، قرآن بھی کہتا ہے کہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ جس مال کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس نمازیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، جس کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سود کھاتے ہیں، اسی مال کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی مال کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے ایسے اعمال، بات بات پہ جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، اور لین دین میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، اور دن میں ایسے آج کل سوشل میڈیا کا دور، یہ ترقی یافتہ دور میں اللہ کی قسم ہے جھوٹ اتنا زیادہ زبانوں سے نکالا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان آخرت کو بھولتا چلا جا رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ میں اب جو کما لیا سو کما لیا، ورنہ پھر آگے ملے گا یا نہیں ملے گا کچھ نہیں پتا۔ علماء کا کام تو کہنا ہے، علماء تو کہتے رہتے ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی اس کے اندر نہیں آتی، نمازوں کے لیے وقت اسے میسر نہیں ہوتا، قرآن اسے پڑھنے کا جذبہ، قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ملتا، اور انسان ایسے بے خبری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، اسی بے خبری میں شیطان اسے اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کاش مجھے کچھ اور مہلت مل جاتی، مجھے کچھ اور وقت مل جاتا، میں اللہ کے لیے اچھے کام کر لے جاتا، نیک کام کر لے جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہیں تمہارے مال تمہیں برباد کر کے نہ رکھ دیں، کہیں تمہارے مال تمہیں برباد کر کے نہ رکھ دیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر مجھے مالداری کا ڈر ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہ میری امت پر مجھے مالداری کا ڈر ہے، میری امت میں جب مال آ جائے گا تو میری امت گناہوں میں پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا کہ مدنی دور میں مکہ کے حالات خراب ہو چکے تھے، مکی دور میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا میسر نہ تھا، شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے پتوں کو کھا کر زندگی گزاری تھی، جب وہ حالات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ایک دور تمہارے پاس ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیے جائیں گے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہ اے عمر، آج کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آج مسلمان پریشان ہیں، مکہ کے حالات ستا رہے ہیں، کفار تمہیں ستا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس دور کی سپر پاور دو طاقتیں، قیصر و کسریٰ روم کی طاقتیں، کہ ان کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا تو روم فتح کر لیا جائے، روم فتح کر دیا گیا۔ روم کے فاتح ہونے کے بعد قسطنطنیہ کے خزانہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس مدینے میں لایا گیا۔
حضرت عمر بن خطاب کے سامنے جب ہیرے اور جواہرات اور قیصر و کسریٰ کے کنگن ان کے ہاتھوں میں رکھے گئے، سونے کو دیکھ کر حضرت عمر دونوں ہاتھوں سے کبھی ادھر رکھتے، کبھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر ڈالتے، ان ہیرے جواہرات کو اٹھا کر بائیں ہاتھ پر رکھتے اور زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام مجلس میں پریشان ہو گئے کہ اے عمر، آج ہمارے پاس اتنی دولت آئی ہے، قیصر و کسریٰ کے خزانے ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، لیکن مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب مال آ جائے گا تو میری امت میں فتنے آ جائیں گے، میری امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی، اور مجھے غریبی کا ڈر نہیں میری امت پر، میری امت پر مجھے مالداری کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مال آ جائے گا تو لوگ اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، ان کے اندر فکر آخرت نہیں ہوگی، جھوٹ بولنے میں انہیں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، سود کھانے میں انہیں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کاروبار میں ہیرا پھیری کرنے میں کوئی مذائقہ نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کرنے میں کوئی مذائقہ نہ ہوگا۔ اور آپ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ کریں گے نہیں تو بزنس نہیں چلے گا، یہ کریں گے نہیں تو ہمارا مال نہیں بڑھے گا، یہ کریں گے نہیں تو ہماری کمپنی نہیں چلے گی۔ آپ کو معلوم ہے انہی ایک ایک گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ ایک گناہ قوم شعیب کا کیا کام تھا ان کا؟ جب وہ کاروبار کرتے تھے تو ناپ تول میں کمی کر دیتے تھے، ناپ تول میں کمی۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کرتے کہ اپنی قوم کو سمجھائیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی انہی کے تعلق سے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل ہے مطففین کے لیے۔ کون لوگ؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ آج ہمارے اندر کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں آخرت کا ڈر نہیں ہے، کیا ہمیں آخرت کی فکر نہیں ستاتی، کیا ہمیں آخرت کا عذاب، آخر قیامت کے ہولناکیاں ہمیں عذاب نہیں ڈراتی، کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف کب پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کا ڈر کب پیدا ہو، کہ آخرت کے سامنے اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر کب کیسے پیدا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا؟ حضرت معاذ بن جبل جیسا انسان، ایجوکیٹڈ انسان، حضرت معاذ اس دور کے ایجوکیٹڈ، جب یمن کو تبلیغ کے لیے بھیجنے کی بات آئی، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ صحابہ میں اچھے پڑھے لکھے صحابہ اکرام میں جو سب سے ٹیلنٹڈ حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا جائے۔ یمن اس دور میں یمن کے لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاذ، آپ کو یمن بھیجا جا رہا ہے، آپ یمن جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن گئے تو وہاں پر انہوں نے ایسی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کہ پورا یمن سدھر گیا، پورا یمن کے اندر ایمان کی شمع جلنے لگی۔ وہ معاذ، اس معاذ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے معاذ، کیا بات ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو عرب کے اتنے ہٹے کٹے نوجوان، ان کی طبیعت بگڑ گئی، ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اندر ہی اندر جو ہے کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے معاذ، کیا بات ہے کہ آپ اتنے ہٹے کٹے لہیم شہیم نوجوان ہیں لیکن آپ کی طبیعت میں کمزوری آ رہی، وجہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے آخرت کی فکر ستا رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، مجھے آخرت کی فکر ستا رہی ہے، اس فکر کی وجہ سے میں دبلا ہوتے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے کہ وہ معاذ، جس معاذ کے علم کے قائل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معاذ جس معاذ کو جنت کی بشارت دی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا گیا، اس معاذ کا عالم یہ ہے کہ آخرت کی فکر انہیں ستا رہی ہے، آخرت کی فکر لیے ہوئے اندر ہی اندر گھلتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرا آخرت میں کیا بنے گا، میری حالت کیا ہوگی؟ اے اللہ کے نبی، یہ سوچ کے میں پریشان ہو رہا ہوں، اے نبی میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں۔
اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ان کی زندگی، اللہ اکبر، ایسے صحابہ کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی زندگیوں میں آخرت کی فکر کو لے کر چلتے تھے. آج مجھے اور آپ کو بھی آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. جب فکر ہوگی تو انسان کیا کرے گا؟ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر چیز کرنے سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی للہیت اپنے اندر لائے گا. جب اللہ کا ڈر آئے گا تو انسان اچھے کام کرنے لگے گا. جب انسان جو ہے نیک کام کرنے لگتا ہے تو انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سعد جس سعد کے بارے میں کیا کہنا کہ وہ سعد جب ان کا انتقال ہوا تو اہتز العرش، عرش جو ہے جنبش کرنے لگا، اہتز العرش، عرش جو ہے جنبش کرنے لگا. جب حضرت سعد کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، تم حضرت سعد کو نہلا رہے ہو، تم حضرت سعد کے اوپر پانی ڈال رہے ہو، لیکن تم بظاہر پانی ڈال رہے ہو لیکن فرشتے انہیں نہلا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک لہیم شہیم انسان، وہ سعد جس سعد کا کیا کہنا، جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کی قسم ہے 70,000 فرشتے اس دنیا کے اندر آئے، 70,000 فرشتے حضرت سعد کی وفات پر. جب وہ آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کا علم نہ تھا. صحابہ کرام نے ان کے جنازے کو اٹھایا. حضرت سعد بہت لہیم شہیم انسان تھے. جب ان کے جنازے کو اٹھایا تو صحابہ نے تیزی کے ساتھ اٹھایا کہ تاکہ وہ طاقتور تھے تو وہ وزنی تھے، ان کو تیزی کے ساتھ اٹھایا گیا. جب اٹھانے لگے تو دیکھا کہ اس کا وزن ہی نہیں ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازے میں وزن ہی نہیں ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اتنے لہیم شہیم انسان، ان کا وزن کہاں گیا؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، حضرت سعد کو جب ہم نے اٹھایا تو جنازہ بہت ہلکا تھا، کیا وجہ تھی اللہ کے نبی؟ کہ کیا بات تھی کہ جنازے میں وزن ہی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، حضرت سعد جیسا انسان جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے دنیا پر بھیجا، فرشتوں کو آسمان پر سے دنیا پر بھیجا گیا، اور فرشتے جو ہے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قبر میں اتار آ گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی قبر پر کھڑے ہو کر زار و قطار رونے لگے. اللہ کے نبی رونے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جن کے جنازے میں فرشتے آئے ہوں، جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہو، اس جنازے کے جب قبر میں رکھا گیا تو اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ ان کے لیے اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، جب حضرت سعد کو قبر میں رکھا گیا تو ان کی قبر کو دبوچ دی گیا، دبوچ دی گئی ان کی قبر، اور اتنا دبوچی گئی کہ ان کی دونوں پھسلیاں آپس میں انگلیاں دکھلا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگے. اللہ کہ کن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ سعد جس سعد کی روح کو لینے کے لیے فرشتے ساتوں آسمان سے اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے، اور آنے کے بعد جنت کے ہر دروازے سے روح کو اندر لے جایا گیا. وہ سعد کا عالم یہ عالم ہے. تو میرا اور آپ کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر آخرت کی فکر کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی خوف، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر انسان کو ستانا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کم عمری میں ہی کچھ بال سفید ہو گئے. اللہ کے نبی کے بال کچھ سفید ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ کے عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شیبتنی سورۃ الہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا.
سورہ ہود جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو ایسا غم ان کے اندر پیدا ہوتا تھا، آخرت کی فکر ایسی آتی تھی کہ بڑھاپا ان کے اوپر آ جاتا تھا۔ آج ہمیں کبھی ایسی فکر پیدا ہوئی؟ کیا کبھی ہم نے آخرت کو سوچ کر رویا؟ کیا کبھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے پہلو جب ہم سوئے ہوئے ہوں آخرت کی فکر سے ہماری نیند چلی گئی ہو، اللہ کے ڈر سے ہم اپنے بستروں سے اٹھ چکے ہوں، اللہ کے خوف سے ہم اپنے بستروں کو خیر آباد کہہ کر تہجد کی پابندی کرنے لگ گئے ہوں؟ ایسا ہوا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر خوف نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک رمضان چلا جاتا ہے، پھر دوسرا رمضان آتا ہے، مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آتے، مسجدوں میں مصلی نظر نہیں آتے، اور ہمیں شکایت ہے کہ ہماری مسجدیں ڈھا دی جا رہی ہیں، ہمیں شکایت ہے کہ ہماری مسجدوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ہمیں شکایت ہے کہ ہماری جائیدادیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کی ہندوستان میں آزادی ہے۔ کیا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے اندر یہ جذبہ کب آئے گا کہ جمعہ کے دن پوری مسجد بھر جاتی ہے، لوگ باہر کھڑے ہونے پر تیار ہیں، لیکن عام دنوں میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کر سکے؟ عشاء کا حال کیا ہے؟ فجر کی حالت کیا ہے ہماری مسجدوں کی؟ جبکہ سب کے سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں، سب کے سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے کبھی ہم نے اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر مسجدوں کی رخ کیا؟ کہ کبھی ہم نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کبھی ہم نے مانگا؟ نہیں مانگا۔ ہماری صبح ہوتی ہے 9-10 بجے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البکو البرکت فی بکورنا، اللہ نے ہماری صبح میں برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ صبح ہمیں ہماری برکتیں رکھی گئی۔ ہماری صبح کب ہو رہی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، ضحیٰ میں۔ وہ ضحیٰ، سورج کی قسم، سورج کب نکلتا ہے؟ جب نکل کر پورا چمکنے لگتا ہے تو چمچمانے لگتا ہے، اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ تم کاروبار کرو تو صبح کا اولی وقت کو اپنایا کرو۔ آج ہم دنیا کے لیے اتنے پریشان کن نظر آتے ہیں۔ آخرت کی فکر لے کر جینے کی ضرورت ہے۔ آخرت کی فکر اگر ہماری زندگی میں آ گئی تو اللہ کی قسم ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی یہ سامان ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ دنیا کی زندگی چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی کیا؟ یہ دار القرار، آخرت کی زندگی اصل ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ اس زندگی کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے، اس زندگی کے لیے ہمیں آپ کو تیار کرنا ہے کہ انسان دیکھے اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی زندگیاں کتنی ہیں، میری امت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ کیا کہ اللہ کے نبی نے ان اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اس سے پہلے لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، 63 سال میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پہلے کی قوموں میں عمریں زیادہ تھیں، اس قوم کی عمریں کم کر دی گئیں۔ لیکن آج کا حال کیا ہے؟ آج کا حال یہ ہے کہ 60-70 تو دور کی بات، اللہ کی قسم ہے 40 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں، 40 میں بیماریاں شروع ہو جا رہی ہیں۔ ہر گھر میں بیماریاں، ہر شخص پریشان، کوئی شوگر کا مریض، کوئی بی پی کا مریض، کوئی کینسر کا مریض، کوئی نہ جانے کتنی مائیں بہنیں مرض کے شکار ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کو یاد دلانے والی چیزیں، آخرت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے کو ہے، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ تمہاری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اب تو سدھر جائیں، اب تو سنبھل جائیں، اب تو ہوش کے ناخن لے لیں۔ اللہ رب العالمین سمجھانے کے لیے سب چیزیں کرتا ہے تاکہ امت کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر، آخرت کا خوف، آخرت کی خشیت پیدا ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قیامت کے قریب اذا فجعت الاموات، موتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا فجعت الاموات سے کیا مراد ہے؟ اچانک کی موتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب ہارٹ اٹیک زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟
ہارٹ اٹیک، اچانک کی موت. اچھا خاصا انسان، کھاتا پیتا اچھا ہٹا کٹا نوجوان، لیکن باہر اٹھا گیا، سینے میں درد ہوا، مر گیا 40 سال میں، 30 سال میں. اور آپ اب تعجب کریں گے 15 20 سال کے بچے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. قیامت کے قریب یہ موتیں زیادہ ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس لیے کہی تاکہ امت کے اندر یہ جو دنیا طلبی، دنیا کے پیچھے ہم پورا ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں، آخرت کی فکر اپنے اندر احساس پیدا کر لیں. اس کے لیے چند چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے آخرت کی فکر، آخرت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے. جب انسان کے اندر احساس آ جائے گا، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، احساس پیدا ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ انسان دنیا کو ذرائع کے طور پر اپنائے گا. دنیا کو ذرائع کے طور پر اپنانا جائز ہے، دنیا کو اصل سمجھ کے اپنانا یہ جائز نہیں ہے. کہ انسان دنیا بھی کمائے اور آخرت بھی کمائے، دنیا بھی حاصل کرے اور آخرت بھی حاصل کرے، لیکن اصل اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ یہ دار الاخرہ، آخرت جو اصل ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ اسے یاد رہنا چاہیے. اور دوسری چیز، انسان جو ہے تقوی اختیار کرے. جیسے میں نے کہا قرآن کے کئی مقامات پر اللہ نے تقوی کا ذکر کیا، اللہ نے خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا ذکر کیا گیا. تقوی، علماء کرام نے تقوی کی تعریف 4 چیزوں سے کی. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام تقوی ہے. پہلی چیز التقوی ہی الخوف من الجلیل. پہلی چیز التقوی ہی الخوف من الجلیل، کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو جلالت والا ہے اس سے ڈرا جائے. الخوف، کہ انسان جو ہے اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کا خوف آ جائے، حلال کھانے والا بن جائے، اپنے بچوں کو حلال روزی دینے والا بن جائے، حرام خوری سے بچ جائے، حرام کھانے سے بچ جائے، سود سے بچ جائے، حرام سے بچ جائے. دنیا کے جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈرے. دوسری چیز والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر عمل کرنا. جتنا انسان کی استطاعت ہے اتنا عمل کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں کرتا. یہ دین ایک ایسا مذہب ہے، دین ایک اتنا آسان مذہب ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہے اللہ اتنا ہی عمل کا مطالبہ کرتا ہے. آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52 تولہ چاندی نہیں ہے، تو آپ سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی تو نے. قربانی کی استطاعت نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، لیکن اگر اتنا بھی نہ کریں، کرنے کی کوشش تو کرو، وہ بھی نہ کریں. یہ سوچیں کہ نہیں رمضان میں عبادتیں کی تھی، پھر دوسرے رمضان میں، ابھی 10-12 دنوں میں رمضان آنے والا ہے، تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی تو انسان کے اندر وہ رمضان، جو رمضان آنے والا ہے اس کی تیاری ابھی سے انسان شروع کر دے گا. رمضان کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ابھی 15 دن ہے، اس کے بعد سے نمازیں شروع کریں گے، اس کے بعد سے ہم قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد سے فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. یہ وقت ملے گا نہیں. اس سے پہلے جو پچھلے سال موجود تھے اور رمضان کی تیاریوں میں تھے، لیکن اس سال وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. ان کا وقت ہو گیا، چلے گئے. لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ عمل کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کے لیے راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور تیسری چیز کہی والرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا. کیا مطلب؟ انسان 50,000 کما رہا ہے، اب اسے فکر کیا ہے کہ میں لاکھ کیسے کماؤں. میں وہ لاکھ کمانے والے کو دیکھ کر پوری زندگی پریشانی میں گزارتا. 2 ویلر ہے، کار والے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا کہ میں کب کار لینے لگ جاؤں. وہ سوچتے سوچتے اس کے 10 سال گزر جاتے. اس میں وہ انسان پوری زندگی پریشانی میں گزار دیتا ہے. تھوڑے پہ کوئی بھی راضی نہیں ہونے کو چاہتا. 2 لاکھ کما رہا ہے تو 4 والے کو دیکھ کر پریشان ہے. وہی کہا علماء نے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان تھوڑے پر راضی ہو جائے. والرضا بالقلیل، اللہ نے جتنا دیا اس پہ راضی ہو جائے. اس پہ اگر راضی ہوں گے تو پھر حرام خوری نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، جھوٹ کی طرف نہیں جائیں گے، ہیرا پھیری کی طرف نہیں جائیں گے. پھر انسان صحیح چیز حلال رزق کھانے لگے گا. حلال کھائے گا تو نیک اعمال کرنے میں جذبہ پیدا ہوگا، نیکیاں کرنے میں دل لگے گا. اس کی اولاد جو ہے اس کے لیے باعث خیر بن جائے گی. اور جو حرام خوری میں پڑ جاتا ہے قلیل، اسے جو ہے جتنا مل رہا نہیں اور حل میں مزید، حل میں مزید، اور کی تلاش میں دین بھی چلا جاتا ہے اور دنیا بھی چلی جاتی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا.
پھر آگے کہتے ہیں کہ چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے لیے تیاری. ہمیشہ آخرت اپنے دل میں رہنا چاہیے، اپنے دماغ میں آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر ہمیشہ رہنا چاہیے. یہ چار چیزیں اگر آ گئیں تو آخرت کا ڈر اور تھوڑی چیز پر قناعت پسندی اور اللہ کا خوف اور عمل کرنے کا جذبہ، یہ چار چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ انسان نیکیوں کی طرف بڑھنے لگے گا، اچھائیوں کی طرف بڑھنے لگے گا، اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے موت کو کثرت سے یاد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اکثروا ذکر حازم اللذات، لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو. آج ہمارا حال کیا رہتا ہے؟ جنازہ رکھا ہوا رہتا ہے، لوگ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، قبرستانوں میں ڈیلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ، کاروبار کے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. موت کو یاد کریں گے ایسے لوگ؟ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جنازے کو لے کر. کسی کو کوئی فکر نہیں، چلا گیا، اس کا ہو گیا ٹائم، اب کیا کر سکتا. نہیں، وہ موت جو ہے تمہیں پیغام دے رہی ہے، وہ آخرت کی فکر دلا رہی ہے. وہ آخرت تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ آج وہ جا رہا ہے، کل میری باری ہوگی، کل میں یہاں پر رہوں گا. تھوڑا انسان سانسیں رک جائیں تو پریشان. ابھی دیکھیں مائک کی آواز تھوڑا کم تھی، جس کی وجہ سے آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے آواز ساتھ نہ دینے. اگر سانسیں رک جائیں تو کیا حال ہوگا؟ ہماری سانسیں اللہ نے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے انسان پلٹ دے، جب چاہے اللہ رب العالمین ہماری سانسوں کو روک دے. انسان سوچ نہیں سکتا کہ کب کیا ہو جائے. یہ فکر پیدا ہونی چاہیے. تیسری چیز کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. اور پھر آگے کہتے ہیں قبروں کی زیارت کی جائے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تم قبرستان کو زیادہ نہ جایا کرو، لوگ قبرستان کی طرف زیادہ جانا شروع کر دیے. پھر آگے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو. کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم اب جو ہے قبروں کی زیارت کرو. ان زیارت کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، تمہارے اندر موت کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور ایسا نہ ہو کہ اس کا غلط مفہوم لے کر چراغاں کیا جائے اور شب برات منائی جائے اور نہ جانے قبرستان جا کر پھول ڈالے جائیں اور نہ جانے کیا کیا جو بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں. شعبان کے مہینہ، کوئی مہینہ مسلمانوں کا محفوظ نہیں ہے. ہر مہینے میں رجب آئے تو رجب کے کونڈے نعوذ باللہ، شعبان آئے تو شعبان کی بدعات پر برات شعبان، برات اس کا نام دے کر پوری رات جو ہے قبرستانوں کو سجایا جائے اور وہاں پر جا کر عبادتوں کے نام پر چکر لگائے جائیں، طواف کیے جائیں. یہ سب اس کی زیارت نہیں ہے. قبرستانوں کی زیارت کس لیے؟ آخرت کی فکر کے لیے. شب مرات بنا کر پوری رات جا کر وہاں پر جا کر رونے سے گڑ گڑانے سے کچھ نہیں ہو. کیوں؟ آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہتے ہو تو قبرستان جایا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرنے کی. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی باتیں کہیں، جیسے کہا فَإِنَّهَا تُرْقُ الْقَلْبَ، جب قبرستان جاؤ گے تو تمہارا دل نرم پڑ جائے گا، تمہارے دل کے اندر رقت آ جائے گی، تمہیں رونا آئے گا. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کبھی اللہ کے سامنے ہم نے روئے؟ اللہ کے سامنے کبھی ہم نے گڑ گڑایا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّا تَرَقُّ الْقَلَبِ، کہ تمہارا دل جو ہے نرم ہو جائے گا قبروں کو دیکھ کر. پھر آگے فرمایا کہ وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ، تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، تم رونے لگ جاؤ گے قبرستان کو دیکھ کر. اور وَتُذْكِرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت تمہیں یاد آئے گی. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں، صحیح الجامع میں بھی یہ روایت پیش کی ہے کہ جیسے حضرت عثمان بن عفان کا حال کیا تھا. حضرت عثمان قبرستان کی طرف جاتے، قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان، آپ جو ہے جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے، لیکن قبرستان کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ قبر کو دیکھتے ہیں تو رو رو کر آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے. اور حضرت عثمان کی داڑھی اتنی لمبی، اور حضرت عثمان لہیم شہیم انسان جن سے فرشتے شرماتے. آج کی طرح ہماری طرح داڑیاں نہیں کہ شارٹ کٹ داڑیاں، اسٹائلش داڑیاں. نوجوان داڑیاں کیسے رکھ رہے ہیں آج کل، نعوذ باللہ. داڑیاں رکھنے سے بھی نہ رکھنا بہتر، ایسے حالات ہیں. ہماری داڑیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ افسوس کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی قسم ہمارا چہرہ یہودیوں والا چہرہ ہو گیا. من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم کی تم مشابہت کرو گے، مرو گے تو اسی قوم سے تمہیں اٹھایا جائے.
جس کے مشابہ تم لوگ ہوں گے۔ حضرت عثمان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، وہ کہتے تھے کہ قبر جو ہے پہلی منزل ہے آخرت کی منزل سے پہلے، تو اگر یہاں پر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو اس کو سوچ کر میں ڈرتا ہوں کہ جب میں اندر جاؤں گا، جب مجھ سے سوال جواب کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں۔ حضرت عثمان جیسا انسان، کون سا عثمان؟ فرشتے جس سے شرما رہے، جس کا نام لے کر کہا گیا مشکات کی روایت میں، اے عثمان تم جنتی، اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے علی تم جنتی۔ 10 صحابہ کو اللہ نے نام لے لے کر کہا تم جنتی، ٹینشن مت لو، فکر مت کرو۔ ایسے لوگ قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان جا کو باتیں کر رہے ہیں، کئی دنوں کے بعد دوست ملے، کئی دنوں کے بعد رشتہ دار ملے، وہاں پر جا کر ملاقاتیں، خیر خیریت، سب کاروبار، ہر چیز ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آخرت کی فکر پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں سے دور رہتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اسی طریقے سے انسان دنیا طلبی سے دور رہے، دلوں کو سختی سے بچائیں، اور مقصد تخلیق کو نہ بھولا جائے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کریں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے مجھے آخرت کی فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سامعین جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں، اے اللہ ان کو تنگیوں سے نکال کر اے اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرضداری میں مبتلا ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ ہمارے قرض دار نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا جو بھی بزرگ حضرات ہیں، قرض کا ایسا ایک چیز ہے کہ انسان جس کی وجہ سے پوری زندگی پریشان رہتا ہے، اے اللہ قرض داری سے دور رکھ، اے اللہ قرض داری سے حفاظت فرما، اے اللہ سود خوری سے اے اللہ میری اور امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر میں بیماریوں میں مبتلا ہیں، جتنی مائیں بہنیں سب آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں اے اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، اے اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔